बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब उसका 8 बाब। हैकल की तस्दीक। तब सुलेमान बादशाह ने इसराइल के बुजुर्गों और तमाम कबाइल के रईसों और बनी इसराइल के आबाई खानदानों के सरदारों को अपने पास यरूशलेम में जमा किया ताकि खुदावंद के अहद का संदूक दाऊद के शहर यानी सिय्योन से ले आए। तब इसराइल के सब आदमी इत्तनाइम महीना की ईद के लिए, जो 7वां महीना है, सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए। और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और काहनों ने संदूक को उठाया और वो खुदावंद के संदूक को ले आए। और हजूरी के खेमे और सब पाक बर्तनों को जो खेमे में थे काहन और लावी लाए थे। और सुलेमान बादशाह और इसराइल की तमाम जमात ने जो उसके पास संदूक के सामने जमा हुई थी, बेशुमार और कसरत के बास लातदाद भेड़ बकरी और गाय बैल ज़िबा किए। और काहनों ने खुदावंद के अहद का संदूक उसकी जगह घर की अलहामगाह यानी कदूस अल कदास के अंदर करूबियों के परों के नीचे रखा, क्योंकि दोनों करूबी संदूक की जगह के ऊपर अपने पर फैलाए हुए थे। और करूबी संदूक और उसकी चोबों पर ऊपर से साया किए थे और चोबे लंबी थी, यहाँ तक कि उनके सिरे कदूस से अलहामगाह के आगे की जगह में नजर आते थे, लेकिन बाहर से वो दिखाई ना देते थे। और वो आज के दिन तक वहीं है। और संदूक में कुछ ना था सिवाय पत्थर की 2 लोहों की, जिन्हें मूसा ने हुरेब में उसके अंदर रखा, जबकि खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ अहद किया जिस वक़्त के वो मुल्क मिस्र से निकले। और ऐसा हुआ कि जब कायन मुकद्दस से बाहर निकले तो बादल ने खुदावंद के घर को भर दिया। और बादल के सबब से काहनों को ताकत ना हुई कि खिदमत करने के लिए खड़े हों, तब क्योंकि खुदावंद के जलाल ने खुदावंद के घर को भर दिया। सुलेमान की तकरीर। तब सुलेमान ने कहा, खुदावंद ने आफताब को फ़ज़ा में रखा, पर खुद अबर स्याह में रहना चाहा। मैंने तेरे रहने के लिए घर बनाया, एक मकाम जिसमें तू दैमा सकूनत करे, यानी किताबे सदाकत में मौजूद है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमात को बरकत दी, और इसराइल की तमाम जमात खड़ी हुई। और उसने कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद के साथ कलाम किया और उसे अपने हाथ से पूरा किया। और कहा, जिस दिन से कि मैंने अपनी कौम इसराइल को मिस्र से बाहर निकाला, मैंने इसराइल के किसी कबीला में से किसी शहर को चुन ना लिया था कि मेरा नाम वहाँ हो, मगर मैंने यरूशलेम को चुन लिया था कि मेरा नाम वहाँ हो। और मैंने दाऊद को चुन लिया कि मेरी कौम इसराइल के ऊपर हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए। और खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि तेरे दिल में था कि तू मेरे नाम के लिए एक घर बनाए, तो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना। लेकिन तू मेरे लिए घर ना बनाएगा, बल्कि तेरा बेटा जो तेरी सलीब से होगा
وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ سو خداوند نے اپنا قول جو اس نے کہا پورا کیا، اور میں اپنے باپ داؤد کی جگہ میں کھڑا ہوا اور اسرائیل کے تخت پر بیٹھا، جیسا کہ خداوند نے فرمایا۔ اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے گھر بنایا، اور میں نے اس میں خداوند کے صندوق کے لیے مقام مقرر کیا، جس میں خداوند کا عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ باندھا، جس وقت کہ اس نے انہیں مصر سے نکالا۔ سلیمان کی دعا۔ تب سلیمان خداوند کے مذبح کے آگے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے، جس نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے وہ بات قائم رکھی جو تو نے اس سے کہی۔ تو نے اپنے منہ سے بات کی اور اپنے ہاتھوں سے پوری کی، جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے بندے میرے باپ داؤد کے لیے اس بات کو نگاہ میں رکھ جو تو نے کلام کر کے فرمائی کہ تیرے لیے میرے حضور مرد کی جو اسرائیل کے تخت پر بیٹھے کمی نہ ہوگی، بشرطے تیری اولاد اپنی راہ کی حفاظت کرے اور میرے سامنے اسی طرح چلے جس طرح تو میرے آگے چلا۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے اس قول کو جو تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے فرمایا مستحکم کر۔ پس کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا، کیونکہ افلاک بلکہ فلک و افلاک میں تیری گنجائش نہیں، تو پھر کس طرح اس گھر میں جو میں نے بنایا ہے اپنے بندے کی دعا اور منت کی طرف توجہ کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور اپنے بندے کی دعا اور التجا سن جو وہ آج کے دن تیرے آگے کرتا ہے۔ تیری آنکھیں اس گھر پر رات اور دن کھلی رہے، اس جگہ پر جس کی بابت تو نے کہا کہ میرا نام اس میں ہوگا، تاکہ تو اپنے بندے کی دعا سنے جو اس مقام کی طرف رخ کر کے کرتا ہے، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی منت کو قبول فرما، جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اور اس جگہ سے جہاں تو آسمان میں رہتا ہے سن، اور جب تو نے سنا تو معاف کر۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہمسائے سے بدی کرے اور اس پر قسم واجب کی جائے کہ وہ قسم کھائے، اور وہ قسم کھانے کے لیے اس گھر میں تیرے مذبح کے سامنے آئے، تو آسمان پر سے سن اور عمل کر، اور اپنے بندوں کے درمیان انصاف کر کے شریک پر فتویٰ لگا، اور اس کی روش کو اس کے سر پر رکھ، اور راست باز کو صادق ٹھہرا، اور اس کی نیکی کے مطابق اسے جزا دے۔ اور اگر تیری قوم اسرائیل بے باعث تیرے خلاف گناہ کرنے کے اپنے دشمنوں کے سامنے سے شکست کھائے، پھر توبہ کر کے تیری طرف رجوع کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور دعا مانگے، اور اس گھر کی طرف رخ کر کے تجھ سے منت کرے، تو آسمان سے سن اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو معاف کر، اور اسے اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا واپس لے آ۔ اور اگر آسمان بند ہو جائے
اور تیرے خلاف اس کے گناہ کرنے کے باعث بارش نہ ہو، اور وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے اور تیرے نام کا اقرار کرے، اور جب تو نے اسے مصیبت میں ڈالا تو وہ اپنے گناہ سے پھرے، پس تو آسمان سے سن اور اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر، اور نیک راہ کی انہیں ہدایت کر کے جس پر وہ چلے، اور اس ملک میں جو تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے عطا کیا میں برسا۔ اور اگر زمین پر کال یا وبا یا باد سموم یا چپا یا ٹڈی یا جھانجا پڑے، یا جب اس کے شہروں کی زمین میں اس کے دشمن انہیں گھیر لے اور وہ کسی آفت یا دکھ میں مبتلا ہوں، تو ہر ایک دعا اور ہر ایک منت جو کسی آدمی کی ہو یا تیری ساری قوم اسرائیل کی، جس میں سے ہر ایک اپنے دل کی بدی کو پہچانے اور اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف رخ کر کے پھیلائے، پس تو آسمان سے جو تیرے رہنے کی جگہ ہے سن اور معاف کر، اور ایسا کر کے ہر ایک کو بمطابق اس کی روش کی جیسا کہ تو اس کے دل کو جانتا ہے جزا ملے، کیونکہ تو ہی اکیلا سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ وہ اپنے سب دنوں میں جب کہ وہ اس ملک پر جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا جییں تجھ سے ڈرتے رہے، اور ایسا ہی وہ اجنبی آدمی جو تیری قوم اسرائیل سے نہیں، جب تیرے نام کی خاطر دور کے ملک سے آئے، کیونکہ وہ تیرے عظیم نام اور تیرے دست قادر اور تیرے پھیلائے ہوئے بازوؤں کی بابت سنیں گے، تو وہ آئیں اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، تو آسمان سے اپنے رہنے کے مقام سے سن، اور جو کچھ اس اجنبی نے اس میں تجھ سے مانگا اس کے مطابق کر، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو جانیں، اور تیری قوم اسرائیل کی مانند تجھ سے ڈرے، اور جانے کہ تیرا نام اس گھر پر جو میں نے بنایا لیا گیا ہے۔ اور جب تیری قوم اپنے دشمنوں کے خلاف اس راہ پر جس میں تو اسے بھیجے لڑائی کرنے کے لیے باہر نکلے، اور تجھ سے اس شہر کی طرف جو تو نے چنا، اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا، رخ کر کے دعا مانگے، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور منت سن اور ان کے لیے انصاف کر، اور اگر وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہیں کرتا، اور تو ان سے ناراض ہو اور انہیں ان کے دشمنوں کے قابو میں کر دے، اور وہ انہیں دشمنوں کے ملک میں دور یا نزدیک اسیر کر کے لے جائے، پھر اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر گئے وہ اپنے دلوں میں سوچے اور پھرے، اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے منت کرے اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے بدی کی، ہم نے شرارت کی، اور سارے دل و جان سے اپنے دشمنوں کے اس ملک میں جس میں وہ اسیر ہو کر گئے تیرے پاس آئیں، اور اس ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا، رخ کر کے تجھ سے دعا کرے، تو آسمان سے جو تیرے رہنے کی جگہ ہے ان کی دعائیں اور ان کی منتیں سن، اور ان کے لیے انصاف کر، اور اپنے لوگوں کی جنہوں نے تیرا گناہ کیا سب بدیوں کو جو انہوں نے تیرے خلاف کی معاف کر، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے سامنے ان پر رحم کر،
تاکہ وہ ان پر ترس کھائے، کیونکہ وہ تیرے لوگ، تیری مراد ہیں، جنہیں تو نے مصر سے لوہے کے بھٹے کے درمیان سے نکالا۔ تیری آنکھیں تیرے بندے کی منت پر اور تیری قوم اسرائیل کی منت پر کھلی رہے، اور جو کچھ وہ تجھ سے مانگیں تو ان کی سن، کیونکہ تو نے انہیں اپنی میراث کے طور پر زمین کی تمام قوموں کے درمیان سے علیحدہ کیا، جیسا کہ تو نے اپنے بندے موسیٰ کی زبان سے فرمایا، جس وقت تو نے ہمارے باپ دادا کو مصر سے باہر نکالا۔ اے خداوند خدا سلیمان کی برکت۔ اور جب سلیمان نے خداوند سے یہ دعا اور منت ختم کی تو وہ خداوند کے مذبح کے آگے سے اٹھا جہاں پر وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، اور وہ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور کہا، مبارک ہے خداوند جس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنے سارے کلام کے مطابق آرام بخشا، اور ان سب اچھی باتوں میں سے جو اس نے اپنے بندے موسیٰ کی زبان سے فرمائی ایک بات بھی رہ نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو، جیسا کہ وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اور ہمیں ترک نہ کرے، نہ ہمیں چھوڑے، اور ہمارے دل اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں، اور اس کے سب احکام اور قوانین اور قضاؤں کو جو اس نے ہمارے باپ دادا سے فرمائی مانیں۔ اور میری یہ باتیں جن کی میں نے خداوند سے منت کی، رات اور دن خداوند کے نزدیک ہوتا کہ وہ اپنے بندے کا انصاف اور اپنی قوم اسرائیل کا انصاف ہر ایک دن کی ضرورت کے مطابق تمام کرے، تاکہ زمین کی سب قومیں جانیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ پس تمہارے دل خداوند اپنے خدا کے لیے مائل ہو، تاکہ تم اس کے قوانین پر چلو اور اس کے احکام کو آج کے دن کی طرح مانو۔ پھر بادشاہ نے اور اس کے سارے اسرائیل نے اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے سامنے ذبیحے ذبح کیے، اور سلیمان نے خداوند کے لیے سلامتی کے ذبیحے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں ذبح کی۔ سو بادشاہ نے اور سارے بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا، اور اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانے حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ وہاں سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربیاں گزارنی، کیونکہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے آگے تھا سوختنی قربانیوں اور نظر کی قربانیوں اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربیوں کی گنجائش کے لیے چھوٹا تھا۔ اور سلیمان نے اس وقت اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل کی ایک نہایت بڑی جماعت نے حمات کے مداخل سے لے کر مصر کے دریا تک خداوند کے سامنے 7 دن اور پھر 7 دن یعنی 14 روز عید کی، اور 8ویں دن اس نے لوگوں کو رخصت کیا، اور لوگوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور خوشی کرتے ہوئے شادمان دل سے اپنے خیموں کو چلے گئے، اور تمام نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندے داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔